जन्नत के पत्ते बाब नंबर 11। मगर उस जंग और कैद ने उसे एक मुख्तलिफ इंसान बना दिया था। जहाँ एक तरफ वो अपने सर्विस रिकॉर्ड में रिलायबल अंडर टॉर्चर की डिग्री में आ गया था, वहाँ दूसरी तरफ उसके अंदर बहुत कुछ मर गया था। वो जो एक फैमिली बनाने की, एक हसीन लड़की से शादी करके अपने बच्चों की खुशियाँ देखने की ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश मर गई थी। वो दुनिया से बेएतबार हो चुका था। उसके अंदर इतनी तलखी बस चुकी थी कि अब वो एक फैमिली में नहीं रहा था। वो बस एक एजेंट था। यही उसकी ज़िंदगी, उसकी मोहब्बत, उसकी फैमिली थी। जब हुकूमत ने लाखों रुपये खर्च करके उसको मुल्क की खदमत के काबिल बनाया था, तो बेहतर था कि वो यही काम करे। मामून से बुग़्ज़ व अनाद, इंतकाम लेने की ख्वाहिश, सब जेल ने निगल लिया था। अगर कुछ बचा था तो वो वही एक एहसास कमतरी जो मामून का सामना करने का सोचकर उसे महसूस होता था, बस और कुछ नहीं। रिहाई के कुछ अरसे बाद वो मम्मी के पास तुर्की गया तो एक अच्छी खबर उसकी मुंतज़िर थी। मम्मी ने अपनी जमा पूंजी मिलाकर जहांगीर वाला घर फिर से खरीद लिया था, दादा का बनाया घर, उनका अपना घर। मगर अब उसको उस घर ने बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दी। वो तो बस एक ख्वाहिश थी, पूरी हो गई। करीबन 3 बरस कबल वो अपने तुर्क पस मंज़र के बायस तुर्की भेजा गया। वहाँ वो 2 कवर्ड्स के साथ वो रह रहा था। एक अपनी पाकिस्तानी शिनाख्त जहान सिकंदर और दूसरी एक इंडियन शिनाख्त अब्दुर्रहमान पाशा। अपने काम के सिलसिले में आजकल वो इस्लामाबाद वापस आया हुआ था और मम्मी के मुसलसल जोर देने पर वो बिलाखिर मामू के घर जाने के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि होटल में अपनी मंकूहा को इत्तफाकिया देख लेने के बाद उसका इरादा मज़ीद नानवाडोल हो गया और बाद में भी शायद वो मामू से मिलने की कोशिश करता। मगर वो लड़की इस्तांबुल आ रही थी, ये ख्याल उसे परेशान करने के लिए काफ़ी था। उसे कुछ न कुछ ऐसा करना था जिससे वो उस लड़की को रोक पाए, मगर क्या, ये अभी उसे तय करना था। वो बेसन की टोंटी पर झुका चेहरे पे पानी के छींटे डाल रहा था जब उसे यकीन हो गया कि वो मकरूसूरत उसकी जल्द पर हर निशान छोड़ कर चुकी है, तो उसका चेहरा उठाकर बाथरूम के आईने में देखा। माथे पे सामने को गिरते उसके गहरे भूरे बाल गीले और मुंह धुला धुलाया हो चुका था। उसने स्टैंड से लटकता तौलिया उतारा और चेहरे को रगड़ता बाहर आया। लाउंज में टीवी चल रहा था, उसका लैपटॉप भी ऑन पड़ा था। सोफे पे बैठते हुए उसने तौलिया को एक तरफ डाला, फिर लैपटॉप गोद में रखते हुए अपना मोबाइल निकाला। उसे मम्मी को फ़ोन करना था। दूसरी जानिब घंटे जा रही थी। वह मुंतज़िर सा उसे सुनता गया। ज़हन के पर्दों पे आज के वाक़यात फिर से चलने लगे थे। गुज़श्ता रात मामू के घर से निकलते हुए उसके ज़हन में एक लाहे अमल तश्कील पा रहा था। जो आखिरी चीज़ वो अपनी मुश्किल ज़िंदगी में नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी का उस शहर में आकर रहना था, जहाँ वो पहले ही एक मुकीम एजेंट की हैसियत से 2 ज़िंदगियाँ गुजार रहा था। अब उसे किसी न किसी तरह उस लड़की को रोकना था। जब उसने किचन में सफ़ेद फूल रखे थे तो उसके ज़हन में मुकम्मल लाहे अमल नहीं था, मगर फिर भी वो जाते वक्त उसकी कार पे एक GPS ट्रेसर चिपका कर आया था। वहाँ खड़ी 2 गाड़ियों में से छोटी वाली यकीनन उसी की थी। वो उस लड़की पे नज़र रखना चाहता था और आजकल उसके पास इतना ढेर सारा वक्त था कि वो उस पर नज़र रख सके, और पता नहीं क्यों जब वो उसके बारे में सोचता, उसको वो लड़की के नाम से ही सोचता, वो उसका नाम नहीं लिया करता था। कुछ था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अमेरिकी सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल उधर था। वो भारत निजात अमेरिकी शहरी थी और उसके पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जहान की दिलचस्पी की बात यह थी कि उसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल में अमेरिकी सफारत खाने में हो रही थी। अगर उस तक रसाई हासिल कर ले तो इस्तांबुल में उसके बहुत से काम आसान हो सकते थे। मसला बस इतना था कि वो उसकी कार तक भी रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ और सिर्फ किसी ख्वाजा सरा बेकारी के लिए खोलती थी, क्योंकि उसे ख्वाजा सरा की बद्दुआ से डर लगता था। गालिबन खानदानी वहम था, जैसे वो ऑफिसर अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी नहीं ख़त्म कर सकी थी। सिर्फ उसकी कार के इंतजार में अब उसे रोज शाम में ख्वाजा सरा का रूप धार कर उन रास्तों पर फिरना था जहां से वो गुजरती थी। किसी दूसरी के लिए शायद यह बहुत अजीब बात हुआ, मगर उसके लिए नहीं थी। उसके नज़दीक ख्वाजा बनना बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफ़ेद और ऑल के बजाय ऑफ वाइट और ऑल पहनना। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती ना ही बुरी लगती। अपने करियर के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस्से ख़त्म हो चुकी थी जो अजीब व गरीब हुलिये का एहसास दिलाती। अपने ज़ाती कामों के लिए अलबत्ता ऐसे हुलिये उसने कभी नहीं बदले थे, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी ज़ाती रही नहीं थी। आजकल वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके उससे मिलने गया था, तब भी उसके ज़हन में अपनी सी जाली ज़िंदगी की फ़िक्र थी जो वो इस्तांबुल में गुजार रहा था।
وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی. وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو. آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے. وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے. وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی، اسے یقین تھا. وہ کیا ممی بھی اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی. اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، حسب معمول بال کھلے تھے. وہ سلیش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی. وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ تو چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا. تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلیش جہان کے منہ پہ الٹ دیا. تب وہ پیچھے ہوا تھا. اسے سلیش نے پیچھے نہیں دھکیلا تھا بلکہ اس کے جرأت پہ وہ حیران ہوا تھا. گزشتہ روز اگر اسے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا. وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کرنے والی لڑکی تھی. چلو کوئی تو اچھی بات تھی. وہ وہاں سے سیدھا اپنا اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا. ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی. تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا. وہ حیران ہوئی. آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھی تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات میں کھانا بھی ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم. وہ اس کے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا. پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور بے مشکل وہ اس بات پر متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی دینی چاہیے. یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا. اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں بلکہ جہان سکندر ہے، بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے. اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئی. ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی تم اسلام آباد میں ہو. وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی. اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی. اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے. فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا. ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا. اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کے وہاں اور زیادہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد وہ اس کی کوئی بات سنے گی. آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے. اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بیچتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے. بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا تھا. اس کی کار ابھی تک گھر میں ہی پہنچی تھی. اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا. وہ داور بائی کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا. وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا. یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی. ممی کا نمبر اسکرین پہ جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا. شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھی ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے. جی ممی خیریت. اپنے دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ ان سے بات کرنے لگا. تم آج جا کر ماموں سے مل لو. وہی ڈھاک کے 3 پات. وہ جی بھر کر بیزار ہوا. ممی کل رات ہم نے کس بات پر اتفاق کیا تھا آپ بھول گئیں؟ جہان میری بات سنو. مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان بائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دے. تو کر دیں. وہ یہ نہ کہہ سکا. گو کہ وہ یہی کہنا چاہتا تھا مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی در آئی تھی. وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کسی اور سے اس کی شادی؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں. وہ خلا بھی لے سکتے ہیں اور تم جانتے ہو 1-2 پیشوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے بچپن کے نکاح کا. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے اور وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. جہان سکندر میں نے تمہاری پرورش اس منقسم مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی. انہیں جیسے دکھ ہوا تھا وہ فوراً نادم ہوا. اچھا آئی ایم سوری. میرا مطلب تھا کہ اگر ہم اس رشتے پہ خاموش رہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے. وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں، کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ. ایسے ہی اپنی بیٹی کو کوئی ہلکا نہیں کرتا. ہاں میرے ماموں کا غرور اور انا. ادھر ممی کہہ رہی تھی
وہ ہمارے طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پر غور کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا یہ تو طے تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ بھابی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے، ان کے بالکل حیا سلیمان کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرقان بھائی سے کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا ہے اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکی سے ملوائیں گے۔ شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، آج باہر سے پڑھ کر ابھی آیا ہے۔ فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا، اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، کیوں وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم آج چلے جاؤ، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی ہوں جہان، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا۔ بھابی بتا رہی تھی، حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اسے انتظار ہوگا، کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کے مجرم سمجھتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھی۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں سب فکس کر لوں گا۔ اور ممی خاموش ہو گئی۔ ان کو شاید اس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید ممی نے یہ بھی سوچا ہو۔ آج اس کو دیکھتے ہی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ صاحب، آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں، مگر مجھے سفید ہی چاہیے، اس نے بٹوا نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لڑکے کا چہرہ جیسے اتر سا گیا، مگر پھر کبھی جلدی سفید گلاب مونگوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے، مگر بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی ہی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا، بلکہ ان کے گھر کے بالمقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں، وہ گھر رات کے قریب ویران پڑا تھا۔ مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے اور اب وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سامنے سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار سی قناتیں لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلیمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فنکشن اور روایات اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کر لیتی تھیں اور اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بھلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی، جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر وہ اسے بھی مرہ جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلیمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں تو بہت ہی، اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تب ہی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو ماند پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی، شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا، دل کے کسی کونے میں اسے ایک کونا اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھارس سی بن گئی ہو۔ وہ اب پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا، اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری، تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کی ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اسے نمبر سے کال آ رہی تھی، ماموں کے گھر سے کال۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھایا۔ چونکہ یہ ترکی والا نمبر تھا، اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ورانہ ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔
وہ حیا تھی ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی، وہ ان کی منتظر تھی، ممی ٹھیک کہتی تھی۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا، وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید دلانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اسے معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا چاہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے یا انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اب اگر وہ خود کو کورئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا اور اس سے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔